अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। जो हमारा बुक बेस्ड कोर्स है उसके सबक नंबर 1 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। गुलफराज भाई अपना कैमरा ऑफ कीजिएगा। हम सबक नंबर 1 नमाज से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी, तो इस सबक में इंशाल्लाह हम 18 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 6425 बार आए हैं। और इसमें हमने अज़कार नमाज में तकबीर, सना और तअव्वुज़ का मफ़हूम समझना है। कलमा की तारीफ़ और पहचान हमने सीखनी है। अरबी ज़बान में इस्म, फ़ेल और हर्फ की शनाख्त करनी है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर, इससे हम आगाज़ करेंगे। तकबीर तहरीमा, एक मिनट, कुछ लोग आना चाह रहे हैं। सही है। अच्छा जी, तकबीर तहरीमा जो है, जी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की जो है इसमें, हाँ तकबीर तहरीमा इसमें अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और कबीर से बना है। अकबर इसका मतलब है ज़्यादा बड़ा, और अल अकबर जब इस्तेमाल होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो उसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह ताला क़ुव्वत, शान और शौकत, इज़्ज़त और हर अच्छी सिफ़त में सबसे बड़ा है। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझको अपनी ज़िंदगी में बड़ा मानने की तौफ़ीक दे, यानी नफ्स, ख़ानदान या लोगों के बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफ़ीक दे। और सुना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुब्हानका, सुब्हान का मतलब है पाक, और का तू, तो सुब्हानका पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका व और बी साथ हरफ जर है, हमदिका हमद और का तेरी। सुब्हानकल्लाह हुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह तू पाक है और तारीफ तेरे ही लिए है। इसकी मुख्तसर तशरीह या असबाक इसको हम देख लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा जब हम कहते हैं तो हम तमाम नकाइस की नफ़ी कर रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के ऐब से पाक है, और इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी जो किसी भी मखलूक में हो सकती है, उस हर किस्म की कमज़ोरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और इसने मुझे जो भी ज़िंदगी का इम्तिहान दिया है वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, और ये मुस्बत रवैया की बुनियाद है, पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा, जब आप सारे नकाइस की नफ़ी कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे नकाइस से पाक है। व बिहम्दिका, और सारी तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे ही लिए है। और हम्द तभी कामिल होती है जब उससे पहले तस्बीह शामिल हो। जब हम नकाइस की नफ़ी कर लेंगे उसके बाद हम हम्द बयान करेंगे, तो ये दरअसल हम्द और शुक्र ये दीन का हिस्सा हैं। और उमूमी तौर पे जो तस्बीहात हमें सिखाई जाती हैं, जैसे तस्बीह फ़ातिमी है, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि उसके अंदर भी हम्द के साथ जो है उससे पहले पहले सुबहान अल्लाह है, फिर हम्द है, फिर अल्लाहु अकबर है। तो ये आम तौर पे जो हमें सिखाया जाता है उसका हिस्सा है। तो कामयाब शख्सियत का राज भी है कि मुस्बत रवैया रखा जाए और शुक्र किया जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू है अल्लाह और तारीफ तेरे ही लिए है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। बारह का इसका मतलब है उसने बरकत दी, और तबारक का वो बरकत वाला है। इस्मु का इस्म नाम, और का तुम्हारा आपका, व तआला और बुलंदो बाला, जद्दू का तेरी शान, तेरी बुजुर्गी। व तबारक अस्मु का व तआला जद्दू का, और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बुलंदो बाला है।
اس میں کیا اسباق ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے کام شروع ہوگا تو اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو جاتی ہے، برکت شامل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے ہمیشہ برکتوں سے سرفراز ہوں گے۔ پھر یہ کہ بزرگی، شان، یعنی کوئی بزرگی، کوئی عزت و شرف جو ہم کسی کے حوالے سے بھی تصور کر سکتے ہیں، تو کسی کے حوالے سے بھی جو بزرگی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، اس سے زیادہ بلند و بالا، اس سے زیادہ برتر اللہ رب العزت کی بزرگی ہے، اس کی برتری ہے، اس کی شان ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ اس دنیا کا سب سے طاقتور حکمران کیوں ہی نہ ہو، اے اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ آپ ان میوٹ ہوں گے، یہاں میں لفظ پڑھوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ وَتَبَارَكَ، اور پڑھیے گا۔ برکت والا ہے اسمو کا، تیرا نام، وَتَعَالَى، اور بلند و بالا ہے جدو کا، تیری بزرگی۔ ماشاء اللہ۔ اب با محاورہ ترجمہ کیجئے گا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ تو یہ تصور، احساس، اور پھر یہ اس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بابرکت تیرا نام ہے اور بلند و بالا، تیری شان جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، غیرو کا سوائے تیرے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اب یہاں ولا الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو الہ تین اس کے بنیادی معنی ہیں۔ ایک، الہ وہ ذات ہے کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ دوسرا، الہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا، الہ وہ کہ جس کا حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے، بندگی کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر اس کو ذرا اس پس منظر سے جوڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی جن کلمات میں دعوت دی وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اتنا کلمہ کہنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب اس الہ کے مفہوم سے واقف تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ الہ کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سجدہ بجا لانا اس ایک اللہ کی طرف ہوگا، بلکہ وہ سارے کے سارے معبود، وہ سارے کے سارے وہ 360 بت جو انہوں نے کعبہ میں سجائے رکھے تھے، اور ان سے جو ان نے وسیلے کا، اور ان سے جو یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا جو نظام ان نے ذہن میں رکھا تھا، تو یہ وہ ساری اس کے اوپر ضرب آ رہی تھی۔ پھر یہ کہ ان کی برتری کے اوپر ضرب آ رہی تھی، اور پھر یہ کہ اس نے کسی اور کی نہیں مانی اللہ، تو یہ اس کی گہرائی وہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے اس پہ اتنی زیادہ مزاحمت ہوئی۔ تو ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الہ کے وسیع تر مفہوم میں تیری سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ آپ ایک دفعہ پھر انمیوٹ ہوں گے۔ ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک، سوائے تیرے، ولا الہ غیرک، با محاورہ ترجمہ کریں۔ اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے تعوذ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا لفظ بلفظ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہوں، آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، جی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اور آپ کو خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے اس میں۔ تو ہم کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی،
بی کا مطلب کی اور اللہ اللہ کی، من کا مطلب ہے سے، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے من جانب جانب سے، الشیطان شیطان یعنی سارے کے سارے شیاطین، اور الرجیم جو مردود ہے، دودکارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان کے حوالے سے مردود کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا شیطان اللہ رب العزت کی رحمت سے قریب ہے؟ جواب دیجئے گا. وہ تو مردود ہے. جی تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب نہیں ہے، وہ مردود ہے، تو اسی لیے اس کے لیے رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا، اسے رجیم کہا گیا. تو اس کا با محاورہ ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس میں اسباق ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان موجود ہے. اس بدترین دشمن کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں. آپ سب ذرا احادیث سے جانتے ہوں کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھٹکانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کے حوالے سے تعوذ ہمیں سکھایا گیا ہے. اور پھر یہ کہ شیطان ہم پر مسلسل حملہ کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، کسی نہ کسی صورت میں شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. اور بالخصوص موبائل پر جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس لیے نکالا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ذلیل ہوا. اور شیطان یہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان کی وجہ سے اسے نکالا گیا ہے، تو وہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں، تو جنگ کی حالت میں ہم سے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں وہ ہمیں شکست دے دے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے چلے. تو ہم نے اس کی اس سازش سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ مار سکتے ہیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے اعوذ باللہ. کسی ساتھی کا مائک آن ہے، وہ آف رکھے گا. تو شیطان کا علاج یہی ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. تو پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ میں جی پناہ میں میں آتا ہوں باللہ اللہ کی اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم. جو جو مردود ہے. مردود. اب پورے کا با محاورہ ترجمہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں پناہ آتا میں ہوں آتا ہوں اللہ کی شیطان میں مردود ہے. جو مردود ہے اس سے. جزاک اللہ جی. اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، گرامر کے حصے کی طرف. گرامر میں آج ہم سیکھیں گے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں ابتدائی کچھ چیزیں سیکھیں گے. تو جو بھی با معنی لفظ ہوتا ہے جس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی تین اقسام ہوتی ہیں. ایک اسم جو کسی کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتی ہے، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ. اسی طرح فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے عربی میں فتح یا علمون وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور حرف جو اسماء اور افعال کو، اسم اور فعل کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. ہم ان میں سے اسم کی پہلے تفصیل دیکھ لیتے ہیں، اسم کی مثالیں. تو اسم کی مثال، یہ سامنے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں: مسلم، مومن، صالح، کافر. اور یہ اسماء کی مثالیں ہیں. اسم کی نشانیاں بھی ہیں، جیسے شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے. اسی طرح واو نون یا نون یا الف تا کی صورت میں یہ جمع ہو سکتا ہے. ان کی مختلف مثالیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. تو اسم کے متعلق ہم نے 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی اسم کی پہچان ہے، یعنی اس کے شروع میں یا الف لام ہوگا، یا آخر میں تنوین ہوگی، یا واو نون یا نون، اور الف تا کی صورت میں وہ جمع ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسم یا واحد ہوگا یا وہ، ایک سیکنڈ،
یہ چھوٹا نہیں ہو پا رہا ہے، صحیح ہے، چلیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا امید ہے۔ تو اسم یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا، اور جمع بنانے کا اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ واو نون اور یا نون کا اضافہ کریں گے، جیسے یہاں لفظ آپ کو مسلم نظر آ رہا ہے تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں واو نون یا نون کا آپ اس میں اضافہ کر لیں گے تو یہ جمع بن جائے گا، تو مسلم سے مسلمون۔ اور اسی طرح دو پیش کی صورت میں تو اس میں مسلمون بنے گا، مسلمن اور مسلمین ہوگا تو اس صورت میں یہ مسلمین میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین، یہ اس کی مثالیں ہیں اسماء کی۔ یہ کیوں آ رہا ہے، ایک سیکنڈ۔ اس کو میں کہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی فیضان بھائی، جی بس ایک منٹ، یہ تھوڑا سیٹنگ میں مسئلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جمع بنانے کا طریقہ ہے، ابھی ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، یہاں سے ہم آگے چلیں گے جی۔ دو باتیں ہم نے سیکھ لی، ایک اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، شروع میں الف لام ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ وہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، اور جمع بنانے کا ہم نے ایک طریقہ دیکھا کہ واو نون یا نون ہے۔ جی انیس بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ ان کا مائک ایسے ہی آف ہے، وہ میوٹ نہیں کرتے میرے خیال سے۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسے ہی وہ بلند ہو بس گیا؟ حاضری کا بتا رہے ہوں گے، اچھا حاضری کا صحیح ہے، بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسم یا خاص ہوگا یا عام ہوگا، یا اس میں معرفہ کہیں گے یا نکرہ کہیں گے۔ تو جیسے کتاب بک ہے، اس صورت میں کہ اس میں عام ہے، اگر اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں یا جیسے انگریزی میں ہم لفظ دا کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ الف لام الکتاب اور کتابن میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو پیش ہے یا تنوین ہے، یہ آ کو ریپلیس کر رہی تھی، آ کے قائم مقام کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی۔ تو جب ہم الف لام لگا لیں گے تو ہم تنوین کو ختم کر دیں گے اور وہاں صرف ہم ایک پیش کو لے آئیں گے، تنوین ختم ہو گئی یہاں سے اور یہ ایک پیش ہو گیا، تو الکتابو۔ جیسے انگریزی میں آپ دا آ بک نہیں کہہ سکتے، اسی طرح عربی میں بھی الکتابن نہیں ہوگا، الکتابو ہو جائے گا۔ تو یہ عام کو خاص بنانے کی یہ پریکٹس ہے، لیکن ہم وقت بچاتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ جیسے ایک مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے، جیسے مسلمن ہے اس کے آخر میں گول تا لگا دی جائے تو مسلمتن ہو جائے گا اور یہ مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح مؤمن مؤمنتن، صالح صالحتن، کافر کافرتن اور مشرکن مشرکتن۔ تو یہ طریقے ہیں اسم کو مذکر سے مؤنث بنانے کے۔ آگے چلتے ہیں ہم آخری حصے کی طرف، نقطہ تعلیم یا شوق کی طرف۔ تو علم سیکھنے کے فضائل کے اوپر یہ ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر۔ اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑا ہے۔ جس نے اس علم کو لیا اس نے وافر حصہ حاصل کیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو علم کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث ہم نے پڑھ لی اور سن لی۔ تو سب سے بنیادی علم جو ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب کون سی ہے جی حضرات؟
قرآن مجید ہے. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب قرآن مجید ہے. اور لیکن یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر، انجینئرز، مینیجر، بزنس مین سب موجود ہیں، مگر ہمارے نظام تعلیم کی بدترین ناکامی یہ ہے کہ قرآن کے ماہرین ہمارا نظام تعلیم نہیں پیدا کر پا رہا. اور قرآن کے حوالے سے اگر سوال پوچھا جائے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو اکثر کا جواب نفی میں ہوگا. تو اس کے حوالے سے کوشش کتنی ہے؟ اگر فرینچ میں اخبار ہو اور وہ ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھ سکیں گے؟ تو یہی صورتحال قرآن کی ہے کہ قرآن کو اگر ہم سمجھ نہیں پاتے تو اس کی کیفیت وہی ہے کہ جیسے فرینچ میں اخبار ہو ہم اسے نہ سمجھ پائیں، اگر ہم عربی نہیں جانتے تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ثواب کی تو نفی نہیں ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے، لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے. اور پھر یہ کہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہماری اپنی کتنی کوشش ہے. ہم نے جو قرآن سیکھا ہے بچپن میں، جو ماں باپ نے اہتمام کر کے سکھا دیا، قاری صاحب سے پڑھا دیا، ہم نے وہی سیکھا ہے. تو اضافی کوشش کتنی ہے؟ یا جو مدارس میں پڑھ چکے ہیں ان نے وہاں سے سیکھا ہے، تو اضافی کوشش میں نے اپنی ذات کی طور پہ میں نے کتنی کوشش کی ہے. تو آئیے ہم آج سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ثواب کمانے کے لیے علم کے اس قافلے میں شامل ہوں، جس کے ہر فرد کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں پلان بنانا ہوگا، اس لیے کہ انگریزی کا مقولہ ہے if we fail to plan we plan to fail. اگر ہم منصوبہ بنانے میں ناکام ہوں تو ہم ناکامی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. جیسے بھوک لگتی ہے تو بھوک کے وقت ظاہر ہے آپ کچھ بندوبست کریں گے کھانے پینے کا، تو اسی طرح سے ہم اسے اگر اپنی ضرورت سمجھیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو جب ہم اس کی کوشش شروع کریں گے تو شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا، وہ ہزار جتن کرے گا اور ہمارے ذہن میں مختلف بہانے آئیں گے، مصروفیت کا بہانہ، دیگر بہانے. تو ہم ان بہانوں کو نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اب تک کا جو لیسن تھا وہ تھا. تو اب آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات ہو تو وہ بھی آ جائے. جی حضرات. فضان بھائی یہ کتنے سبق ہوں گے اس کے؟ سبق یہ آج تو ٹرائل والا کام ہی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا عرصہ کنٹینیو